अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब? अल्लाह करे सब ठीक हों। तो आज हम इंशाअल्लाह चैप्टर 10 का लास्ट लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 10 था आपका पाकिस्तान का निज़ामी बैंकारी। बहुत डिटेल में हमने इसकी चीज़ें की। ये इसका छोटा सा मैंने एक तारुफ आपके सामने लिखा है कि इसमें क्या चीज़ें आपने की। तारुफ किया इसका ढांचा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तजारती बैंक के फ़राइज़ क्या क्या शामिल था, मरकज़ी बैंक, तजारती बैंक और ख़ुसूसी मालियाती अदारे। तो पढ़ा तफसील से तजारती बैंक के फ़राइज़, तजारती बैंकों का किरदार, मरकज़ी बैंक के फ़राइज़, ख़ुसूसी मालियाती अदारे कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उनका इंतज़ाम कैसा है और उनका किरदार या उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान में कैसी है। दो चीज़ें दोबारा से बताती हूँ मैं आपको। तजारती बैंकों का किरदार बहुत अच्छा, मैंने देखा सारा आपकी बुक में डिटेल में एक एक चीज़ लिखी हुई है और तकरीबन ये तमाम बातें दोनों चैप्टर्स में बहुत दफ़ा लेक्चर्स में आ चुकी हैं। सो एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाएगा, आपको मैं बुक खोल के साथ साथ सारे पेजेस मेंशन करने लगी। ये दो टॉपिक और फिर आपके इस चैप्टर के एंड पे दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें से कुछ चीज़ें मैं फ़िलहाल आपको छुड़वा दूँगी, वो मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आपके लेसन की तरफ। मुआशी तरक्की में तजारती बैंकों का किरदार। तजारती बैंक क्या था? एक माली अदारा है जो कर्ज़ों का लेन देन करता है। ये तबारी ज़र की तख्लीक करता है, लोगों की अमानतें अपने पास रखता है, सरमायाकारी खुद भी करता है और लोगों को भी करने में मदद फराहम करता है। मरकज़ी बैंक के अंडर होते हैं ये बैंक, फ़हरिस्ती और गैर फ़हरिस्ती, इनके अलग अलग आपने नाम पढ़ लिए। तो सबसे पहले जब इसका फ़राइज़ में कर्ज़े मुहैया करता है, तो इसका मतलब है मुआशी तरक्की के लिए ये लोगों को मालियात फ़राहम करता है, सरमाया फ़राहम करता है। मुख्तलिफ़ तरह के कर्ज़े मुख्तलिफ़ मनसूबों के लिए हुकूमत भी लेती है और आम लोग भी लेते हैं। बैनुल-अक़वामी तजारत मतलब जो लोग गैर मुल्कों के साथ तजारत करना चाहते हैं, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर, उनकी भी मदद करता है। उसके लिए ये सारी चीज़ें आपने तफसील से बेटा देख लेनी है, बार बार मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ। स्पेशली ज़राई शोबे की तरक्की इनका काम है। कल जब ख़ुसूसी मालियाती अदारे पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वो मालियाती अदारे जैसे ADP है और IDP है, आगे सनतों का भी, ये नीचे देखो सनती तरक्की आ गया, तो ये भी तजारती बैंक ही हैं। सो यहाँ जब आप इन जनरल तजारती बैंकों का किरदार पढ़ेंगे तो आप वो ख़ुसूसी मालियाती अदारों का भी इसमें ज़िक्र आ जाएगा। ठीक है, ये सामने आपके ज़राई शोबे की तरक्की के लिए कौन सा बैंक किस तरह से कैसे और क्या मतलब है। किसानों को मशीनरी में ट्यूबवेल, ट्रैक्टर्स वगैरह, फिर उनको खाद की फराहमी, फिर उनको आसान अक़सात पर कर्ज़ों की फराहमी, लोगों को कर्ज़े फ़राहम करता है और उनकी अमानतें अपने पास जमा करता है। तो ये दोनों बातें उसके किस वाले पॉइंट में आ गई? बचतों में इजाफ़ा के लिए लोगों को तरगीब देता है। उनको जब ये लगता है कि बैंक एक काबिल एतबार अदारा है और उनका रुपया महफूज भी रहेगा और उनको नफ़ा भी मिलेगा, तो उसकी बनाई हुई स्कीमों में लोग बड़े शौक़ से फिर पैसा बचत करके जमा कराएंगे। ज़र का बेहतरीन इस्तेमाल बताता है लोगों को कि रकम घरों में रख छोड़ने से या जायदादें सिर्फ ख़रीद छोड़ने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो अपनी तमाम बचतें बैंकों में जमा कराएं और बैंक फिर उनसे कारोबार करके उनको नफ़े में शामिल करता है, सनती तरक्की के काम करता है। इंतकाले ज़र इसके फ़राइज़ में लिखा हुआ था। बेहतरीन ज़रिया है रुपया एक जगह से दूसरी जगह करने का। इसी में मालियात ट्रांसफ़र करने का ज़िक्र भी आ गया था।
پھر آپ نے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن کا پیچھے نام پڑا ہے، تو مکانات کی تعمیر کے لیے جہاں یہ اس کے ساتھ مل کے کام، کیونکہ وہ بھی ایک تجارتی ادارہ ہی ہے، تو عام تجارتی بینک بھی لوگوں کی مدد فراہم کرتے ہیں تجارتی ترقی کے لیے۔ یہ وہی پچھلا پوائنٹ آ گیا۔ عام خدمات مطلب وہ تمام فرائض جو کہ یہ عام لوگوں کے لیے سر انجام دے رہا ہے۔ بلوں کی ادائیگی، حکومت کو جو کچھ ادا کرنا ہے عوام نے، اور عوام کو حکومت نے جو کچھ دینا ہے۔ حکومت کی مدد کرنے میں بھی جہاں جہاں جب جس وقت ضرورت پڑتی ہے، تجارتی بینک حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ان تمام کاموں سے ہو کیا رہا ہے کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، روزگار فراہم ہوتا ہے لوگوں کو۔ ایک تو یہ کہ تجارتی بینک جتنے بہتر طریقے سے کام کریں گے ان میں بھی روزگار بڑھے گا، اور دوسرا ان کی طرف سے فراہم کردہ قرضوں کی وجہ سے لوگوں کو کاروبار کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹرم ہے قرض حسنہ، بغیر سود کے قرضہ۔ یہ عام طور پر مستحق طالب علموں کو ملک اور ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ذرائع نقل و حمل کے لیے جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جس میں اسپیشلی کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ سنا ہوگا آٹو رکشہ اور یلو کیب کی جو لوگوں کو آفر دی گئی تھی، تو بینکوں کے تھرو لوگوں نے ان کو خریدا تھا۔ اعتباری زر کی تخلیق پیچھے تفصیل سے پڑھا تو اعتباری زر کو فروغ دینے میں بینک ہی مین رول پلے کرتے ہیں۔ کوئی عام لوگ، عام شخص، عام دکانوں پہ اعتباری زر نہیں بنتا۔ زر کی منڈی، اس میں آگے چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن آپ نے پڑھنی ہے کہ زر کی منڈی کیا ہے۔ تو یہ اس کو منظم کرنے میں مرکزی بینک کی مدد، جو اقدامات مرکزی بینک کرتا ہے وہ تبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے وہاں شرائط پڑھی تھی پیچھے اس کے فرائض میں کہ تجارتی بینک اس کے ساتھ شامل ہوں۔ تو زر کی منڈی کو منظم کرنا مطلب نہ تو افراط زر ہو نہ تفریط زر ہو، اور زر کی منڈی وہ منڈی جہاں پر زر کا لین دین ہوتا ہے جس میں تمام تجارتی بینک شامل ہیں، اور ملک میں سود سے پاک نظام قائم کرنے میں بھی تجارتی بینک ہی مین رول پلے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسٹیٹ بینک ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ پورا تفصیل سے ہم نے اس کے فرائض بھی پڑھ لیے تھے۔ یہ اس کی اضافی ہیڈنگ آ گئی جو میں جنرلی ڈسکس کر چکی ہوں کافی دفعہ۔ یہ کیا ہے؟ اس کا تعارف اگین اسٹیٹ بینک کا کب بنا، کیوں بنا، کیا وجہ تھی کہ اپنا اسٹیٹ بینک بنانا پڑا۔ تو اس کی وجوہات میں سب سے پہلا پوائنٹ ہی یہی تھا کہ ہمارا بدحال قسم کا، یتیم قسم کا جو بینکاری نظام تھا، اس کے لیے جب 1 جولائی 1948 کو بینک بنا تو مین مقصد اس کا بینکاری نظام کی بحالی تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ معیشت میں اس کا سب سے پہلا کردار ہے۔ پھر اس میں کہ ہمارا جو بینکوں کا سسٹم ہے وہ منظم ہو، اچھا ہو، بہتر طریقے سے کام کرے، لوگ اس پر اعتبار کریں، اور یہ کہ وہ ایک نفع بخش کاروبار بنے، تو اس کے لیے عملہ کی تربیت کرنا بہت ضروری تھا، جو مختلف وقتوں میں اسٹیٹ بینک نے مختلف قسم کی ٹریننگ سکیمز شروع کی۔ ملک میں زر کا نظام تبھی منظم ہو سکتا تھا کہ اپنا کوئی اسٹاک ایکسچینج کا نظام بھی ہوتا۔ جو ہی اسٹیٹ بینک بنا ہے تو اس نے فوراً 49 میں کراچی میں اسٹاک ایکسچینج قائم کی، پہلی 71 میں لاہور میں، پھر اسلام آباد میں، اور ابھی جنوری 2011 میں ان کو اکٹھا کر کے اوورال، یعنی آپ جب بھی لکھیں گے آپ 3 اسٹاک ایکسچینج لکھیں گے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، اور پھر ان تینوں کو اکٹھا کر کے جو بولا جاتا ہے وہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج، PSX اس کو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خصوصی مالیاتی ادارے پڑھ لی ہم نے، ان سب کا قیام اسٹیٹ بینک کے خصوصی معاونت اور رہنمائی میں ہوا۔ ذریعہ استحکام کے نہ تو افراط زر ہو نہ تفریط زر ہو۔ کیسے کنٹرول کرتا ہے اس کو؟ یہ بازار زر کا ناظم ہونے کے حوالے سے تفصیل پڑھا ہے آپ کہ نہ افراط زر ہو نہ تفریط زر ہو۔ اس کے لیے افراط زر میں شرح سود کو بڑھایا جاتا ہے، اور تفریط زر میں اس کو کم کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ اس ضمن میں آپ نے پڑھا تھا کہ زر نقد جو تمام بینک پابند ہوتے ہیں اپنے پاس رکھنے کے، اس کی شرح میں کمی بیشی بھی مرکزی بینک ہی کرتا ہے۔ ترقیاتی کام ملک میں بجٹ کے دوران جو بھی منصوبے بنانے ہیں ان کے لیے مالیات فراہم کرنے میں مرکزی بینک ہی مین رول پلے کرتا ہے۔ بچتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف اسکیمیں انٹروڈیوس کرواتا ہے۔
جن پہ عمل کون کرے گا؟ تجارتی بینک۔ چھوٹے قرضہ داروں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کمیٹیاں بنائے گا، اور عمل کون کرے گا؟ تجارتی بینک، کہ ان کو پابند کرے گا کہ چھوٹے قرضہ دار کتنے 25,000 تک کے، ان کو کتنے قرضے لازمی دینے ہیں۔ قرضوں کی متوازن تقسیم کا مطلب ہے کہ ہر شعبے کو قرضے دیے جائیں، بڑے بڑے جاگیردار صنعت کاروں کو ہی بس دے کے قرضے فارغ نہ ہوا جائے۔ کون سے؟ زراعت کو، صنعت کو، مواصلات کو، تعمیرات کو، اور عام چھوٹے قرض داروں کو۔ ان سب کی الگ الگ کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے، اور ہر بینک پابند ہوتا ہے کہ ان کو قرضے فراہم کرے۔ ارتکاز قرضہ اسی سے نکلا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ، صنعت کار اور سرمایہ داروں کو قرضے ملیں، بلکہ تمام لیولز پر ہر قسم کی لوگوں کو قرضوں کی فراہمی آسان ہو۔ کریڈٹ گارنٹی اسکیم، یہ آگے چل کے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ہم جب امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں پر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے چھوٹے قرضے جب دیے جاتے ہیں تو ان کی واپسی ادائیگی جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک اسکیم اسٹیٹ بینک کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ برآمدات کو فروغ دینے میں اس کی یہ تمام آگے دوبارہ آ جائیں گی، یہاں جسٹ آپ ان کو یاد کر لیں گے کہ یہ کام اسٹیٹ بینک کے انڈر ہو رہے ہیں۔ اور قومی تحویل میں آنا، 74 میں فہرستی تجارتی بینکوں کو قومی تحویل میں لیا گیا تو اسٹیٹ بینک بھی قومی تحویل میں چلا گیا۔ اب یہ ٹوٹلی گورنمنٹ کا بینک ہے۔ باقی بینک اب دوبارہ سے پرائیویٹائز کیے جا چکے ہیں، تقریباً سارے، کچھ کا کنٹرول ابھی بھی حکومت کے پاس ہے، ان میں سے نیشنل بینک سب سے مین آ جاتا ہے، لیکن تقریباً تمام بینکوں کو واپس پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک معاشی ترقی میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اب جن چیزوں کو آپ نے ان شارٹ یاد کرنا ہے، انشاءاللہ جب کبھی کلاس لائیو ہوگی تو سامنے آپ کو میں ان چیزوں کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں گی، لیکن فی الحال آپ نے ان کی صرف تعریف یاد کر لینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے؟ زر کی منڈی سے مراد وہ منڈی ہے جو تمام اداروں پر مشتمل ہے، جو کہ عرصہ قلیل میں زر کے لین دین کے کاروبار، لین دین مطلب امانتیں لینا اور قرضے جاری کرنا۔ تو پھر اس میں کون کون آ جائے گا؟ اس میں تمام تقریباً ادارے جو کہ زر کا لین دین کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی تعریف یاد کر لینی ہے۔ پھر آپ نے اس کی تعریف یاد کر لینی ہے کہ سرمایہ کی منڈی سے کیا مراد ہے۔ یہ لفظ کیا تھا زر کی منڈی میں؟ قلیل عرصہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ کیا ہے؟ درمیانی مدت اور طویل مدت، مطلب اسپیشلی سرمایہ کاری کرنے کے لیے جو قرضوں کا لین دین کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس میں اسٹاک ایکسچینج، مارکیٹ وغیرہ سب آ جائے گا۔ آپ نے صرف تعریفیں یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ افراط زر پوری تفصیل سے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے جب لائیو کلاس میں جائیں گے۔ ابھی آپ کو میں نے کچھ پوائنٹس بتانے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ہیں آپ کے شارٹ کویسچنز چیپٹر 10 کے۔ اس میں سے جو چیز ابھی میں نے افراط زر کے ٹاپک چھوڑا ہے اس کی ڈیفینیشن نہیں چھوڑی۔ دیکھتے جاؤ، سامنے لیکچر کھولیں گے تو آپ کو سب نظر آ جائے گا۔ یہ سوال آپ نے اپنی بکس پہ لکھ لینے ہیں۔ سرمایہ کی منڈی کسے کہتے ہیں؟ زر کی منڈی سے کیا مراد ہے؟ باقی لکھے ہوئے دیکھتے جاؤ۔ ای کامرس سے کیا مراد ہے؟ ای، ٹھیک ہے؟ آلات کار اس کے ای کامرس کے شعبے بتائیں۔ شارٹ کویسچنز کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ صرف ڈیفینیشنز۔ ای کامرس یہ ہے سرمایہ کی منڈی کے آلات کے اندر نیچے۔ تعریف اس کی، ای کامرس آر ای فار الیکٹرانک کامرس۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اس کی تعریف ہے۔ یہ 2 لائنوں میں اس کی تعریف ہے۔
اس کے الاتے کار نام ان کے بس یاد کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کا آگے چلو، یہ میں نے کراس کیا ہوا ہے. افراط زر کی تعریف پڑھنی ہے لیکن اس کی تفصیل میں نے کراس کر دی ہے. یہ فی الحال آپ اس پہ دھیان نہیں دیں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کروں گی. یہ کراس کر دیا میں نے، یہ بھی کر دیا، یہ دیکھیں یہ بھی، اور باقی سارے آپ نے یاد کرنے ہیں. جو چیز جس بچے کو سمجھ نہ آئے ان شارٹ کویسچنس کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، اور جو سمجھ نہ آئے وہ مجھے ضرور آج کے لیکچر سننے کے بعد بتا دینا. ٹھیک ہے؟ تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلے ٹاپک پہ جائیں گے جب دوبارہ لیکچر کی طرف آئیں گے. فی الحال چیپٹر 10 آپ کا اور اوورال بینک کا ٹاپک آپ کا مکمل ہو گیا.